काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करते हैं। मैं सीमी ज़बार। आइए हम मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम आप यकीनन जानते हैं कि बाक़रुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 21 और हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 327 से। और इस पेज के ऊपर जो हेडिंग है वो है तालीमात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात और उनकी हिकमतों का तज़किरा किया है। मौरख़ीन ने आप अलैहिस्सलाम से इस तरह के बहुत से वाक़यात को नक़ल किया है। हम हस्ब ज़ैल सतूर में इस तरह के चंद वाक़यात और चंद हिकमत आमेज़ बातें नक़ल करने की सादत हासिल कर रहे हैं। और इसमें सामीन मैं बताती चलूँ कि नंबर वार दिए हुए हैं। टोटल कितने नंबर हैं अभी तो तादाद जो है वो मेरे ख़्याल से अभी 11-12 मुझे नज़र आई है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही इलाही का नुज़ूल। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं हर तरह की भलाई को 4 जुमलों में जमा कर देता हूँ। उनमें से एक जुमला मेरे लिए है और एक तुम्हारे लिए है और एक का ताल्लुक़ मुझसे और तुझसे है और एक का ताल्लुक़ तेरे और बाकी इंसानों से है। वो जुमला कि जिसका ताल्लुक़ मुझसे है तो वो ये है कि तुम मेरी इबादत करोगे, मेरे साथ किसी तरह का शिरक नहीं करोगे। और वो जुमला कि जिसका ताल्लुक़ तेरे साथ है वो ये है कि मैं तुझे तेरे अमल का बदला उस वक्त दूंगा जब तुम सख्त ज़रूरतमंद होगे। और फिर लिखा है कि वो जुमला कि जिसका ताल्लुक़ मेरे और तेरे साथ है वो ये है कि दुआ करना तुम्हारा काम है और कबूल करना मेरा काम है। और वो जुमला कि जिसका ताल्लुक़ तुम्हारे और लोगों के साथ है वो ये है कि लोगों के लिए वही पसंद करो कि जो अपने लिए पसंद करो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, अमाली सदूक, सफ़ा नंबर 706। अब हम आ गए इस किताब के पेज 328 पर। दूसरे नंबर पर नाम लिखा है हिकमत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खूबसूरत हिकमत बयान की। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, अल्लाह ताला ने हमें वो कुछ दिया जो कि लोगों को दिया और इसके अलावा वो कुछ भी दिया जो लोगों को नहीं दिया। खुदा ने हमें वो इल्म अता किया जो लोगों को अता किया। इसके अलावा हमें वो कुछ भी सिखाया जो कि और लोगों को नहीं सिखाया। हमने जो इल्म हासिल किया उस इल्म का माहसल ये है कि गैबत व हुजूर में अल्लाह ताला का खौफ, गुर्बत व अमारत में इत्तेदाल पसंदी और रज़ा व गज़ब में कलमा हक़ और हर हालत में खुदा के हुजूर आजिज़ी से ज़्यादा बेहतर अशिया नहीं देखी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। हवाला है अल-खिसाल, सफ़ा नंबर 241। इस हिकमत पारे में भलाई के बहुत से पहलू जमा किए गए हैं क्योंकि इसमें खौफ खुदा की दावत भी है और मईशत की बेहतरी की तालीम भी है और कंजूसी और इसराफ से बचने की तिलकीन भी है और उसमें रास्तगोई की दावत भी है। खुदा के हुजूर झुकने की तालीम भी दी गई है। अलगरज दुनिया और आखिरत की कामयाबी का हर नुस्खा इसमें मौजूद है।
अब आइए पेज 329 पे हम आ गए हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है तौरात की हिकमत। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात में ये हिकमत लिखी हुई है कि ए मूसा, मैंने तुझे पैदा किया और तुम्हारा इंतखाब किया और तुम्हें क़ुव्वत दी और तुम्हें अपनी इताअत का हुक्म दिया और अपनी नाफरमानी से मना किया है। अगर तू मेरी इताअत करेगा तो मैं अपनी इताअत के लिए तेरी मदद करूँगा, और अगर तूने मेरी नाफरमानी की तो मैं अपनी नाफरमानी के लिए तेरी मदद नहीं करूँगा। मूसा, जब तुम इताअत करते हो तो तुम पर मेरा एहसान है, और जब मासियत करते हो तो तुम पर मेरी हुज्जत होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है अमाली सुदूक, पेज नंबर 274। आइए चौथे नंबर पे पढ़ते हैं। लिखा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अब्द शकूर का लक़ब क्यों मिला। मोहम्मद बिन मुस्लिम रावी हैं और कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इसलिए अब्दुल शकूर का लक़ब दिया गया है कि वो सुबह शाम ये पढ़ा करते थे कि खुदाया, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि सुबह शाम मुझे जो भी नेमत और दुनिया और दीन की आफ़ियत हासिल है वो सिर्फ़ तेरी तरफ से है। तू वादहू ला शरीक है, मुझ पर तेरी हम्दो शुक्र ज़रूरी है यहाँ तक कि तू राज़ी हो जाए। और हवाला नोट कीजिए अलल शराए सफ़ा नंबर 29। और अब हम 5वें नंबर पर पढ़ रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ। लिखा है सैयद सदीर सीन दाल येरे सदीर रज़ी अल्लाह रावी हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ कुरान पाक में इन अल्फाज में वारिद है। और वो अल्फाज क्या हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, कि खुदाया ज़मीन पर किसी चलने वाले काफिर को न छोड़, अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और फाजिर और नाशुक्र जन्म देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और यहाँ पर ये सूरह नूह के अल्फाज थे, आयत नंबर 26 और 27। आइए आगे पढ़ते हैं। हम किताब के सफ़ा नंबर 330 पर आ गए हैं। लिखा है कि क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी के यहाँ भी मोमिन जन्म न लेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें वही की थी कि तेरी कौम में से और कोई ईमान न लाएगा। जब अल्लाह ताला ने उन्हें इत्तला कर दी थी तो उसके बाद उन्होंने ये बद्दुआ की थी। हवाला है अलल शराए में सफ़ा नंबर 31। और आइए अब छठे नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है कि सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान में गुफ्तगू की थी। ये हेडिंग है और इसके बारे में लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले फ़र्द थे कि जिन्होंने अरबी ज़बान में गुफ्तगू की थी। उस वक्त उनकी उम्र 10 बरस की थी। हवाला है अल बयान वल तबयीन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 290। और 7वें नंबर पर लिखा है कि अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू। इस हवाले से पढ़ते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया कि तौरात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कलाम किया था। इन्वर्टेड कॉमा में हम पेज 331 पे पढ़ने आ गए हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी खिलवत के लम्हात में मेरा खौफ रखा, मैं तुझे बेपर्दगी के मकाम पर महफूज रखूँगा। तू अपनी खिलवत की घड़ियों और लज़्ज़ात की खुशी में मुझे याद रख, मैं तेरी गफलत की घड़ियों में तुझे याद रखूँगा। मैंने जिन लोगों को तेरा ज़ेरे दस्त करार दिया है उनसे अपने गुस्से को काबू में रख, मैं तुझे अपने गज़ब से बचाऊँगा। मेरे पोशीदा राज़ों को अपने दिल में पोशीदा रख और मेरी मखलूक में मेरे और मैं अपने दुश्मनों के साथ खातिर मदारात के साथ पेश आ और मेरे राज ज़ाहिर करके मुझे दुश्मनों से गालियाँ न दिला, वरना दुश्मनों के साथ तुम मुझे गालियाँ दिलाने में शरीक करार पाओगे। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। हवाला है अमाली सुद्दू सफ़ा नंबर 226। हम आ गए हैं अब पढ़ते हुए पॉइंट 8 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ न थे। अली बिन असबात रज़ी अल्लाह रावी हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, लोग ये गुमान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस नज़रिए की नफ़ी की और फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह जुमा की आयत नंबर 2
کے انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان میں سے ہے اور ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہم نے پڑھ لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دی تھی؟ کیا ان پڑھ بھی کتاب و حکمت کا معلم بن سکتا ہے؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آئیے اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 332 پر، اور لکھا ہے کہ علی بن اسبات رضی اللہ نے عرض کیا، مولا علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکے کی طرف نسبت ہے۔ مکے کا نام ام القریٰ ہے، الف میم پہ تشدید ہے، ام القریٰ ہے۔ جو شخص مکے سے منسوب ہوگا وہ امی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش والوں کو تنبیہ کر سکے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جبکہ ام القریٰ ہے تو جو اس سے منسوب ہوگا وہ امی کہلائے گا۔ اسی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا گیا ہے۔ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 152۔ اب ہم آگے ہیں پوائنٹ 9 پڑھنے کے لیے۔ یہاں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ابلیس۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے طوفان آیا اور خلق خدا غرق ہو گئی تو ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور ان دونوں میں یہ مکالمہ ہوا کہ ابلیس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ پر احسان کیا اور میں آپ علیہ السلام کا ممنون ہوں، اسی لیے میں آپ علیہ السلام کو اس کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، خدا نہ کرے کہ میرا تجھ پر کوئی احسان ہو، بتاؤ میں نے تجھ پر کون سا احسان کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی اور وہ قوم غرق ہو گئی، اب پیچھے رہا ہی کوئی نہیں جسے میں گمراہ کروں، اس لیے مجھے چین ہی چین ہے، پھر نئی نسل آئے گی تو میں انہیں گمراہ کروں گا، فی الحال آرام ہی آرام ہے اور یہ آرام مجھے آپ علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عوض تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا، مجھے 3 مقامات پر یاد رکھنا، اس وقت میں بندے کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب تمہیں غصہ آئے تو مجھے یاد رکھنا، اس وقت میں تمہارے قریب ہوں گا۔ نمبر 2، جب کوئی فیصلہ کرو گے تو مجھے یاد رکھنا، میں اس وقت قریب ہوتا ہوں۔ اور نمبر 3، جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو گے تو مجھے یاد رکھنا، میں اس وقت انتہائی قریب ہوتا ہوں۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 128۔ اور اب ہم پیج 333 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے، اور یہاں پھر لکھا ہے کہ یہ بات بالکل سچ اور حقیقت ہے کہ یہ تینوں پھسلن کے مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابلیسی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے اب 10ویں نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ابو بصیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ یوں بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے شیشے کا ایک قبہ تعمیر کریں۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹیک لگا کر جنات کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ جنات بھی حضرت علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں اچانک آپ علیہ السلام کی نظر قبے میں ایک اور شخص پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو رشوت قبول نہیں کرتا اور میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، میں ملک الموت ہوں۔ پھر اس نے اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ موت کے بعد آپ علیہ السلام عصا کا سہارا لیے کھڑے رہے۔ جنات دور سے آپ علیہ السلام کو کھڑا ہوا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 1 برس گزر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی جس نے آپ علیہ السلام کے عصا کی لکڑی کو کھایا۔ جب لکڑی کمزور ہوئی تو عصا آپ علیہ السلام کا وزن سنبھال نہ سکا اور آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا سین بے الف آیت نمبر 14 میں، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، جب سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو پتہ چلا، اور اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو وہ رسوا کن عذاب میں گرفتار نہ ہوتے، انورٹڈ کاما کلوز۔
اور یہ اس ساری گفتگو کا جو حوالہ ہے وہ ہے علل الشرائع، پیج نمبر 74۔ 11ویں نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا احوال یوں بیان کیا ہے، یہ پیج 334 پہ پڑھتے ہیں۔ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ تم سفر کی تیاری کرو اور پورے خاندان کو مصر لے کر چلو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور بنیامین کی والدہ تھیں، وہ سب قافلے کی صورت میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ خوشی خوشی میں مصر کی طرف چلا۔ انہوں نے مصر کا سفر 9 دنوں میں طے کیا۔ جب قافلہ مصر میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو گلے لگایا اور ان کے چہرے کا بوسہ لیا اور رونے لگے اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور غسل کیا، سرما لگایا اور زلفوں کو تیل لگایا اور شاہی لباس پہن کر محل سے باہر آئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے 11 بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ آزمائش کے 20 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی تیل نہ لگایا تھا اور نہ ہی خوشبو لگائی تھی۔ جب جدائی ختم ہوئی تو حضرت علیہ السلام نے یہ سب کام کیے اور یہاں پر یہ سب کام کیے۔ یہاں پہ حوالہ ہے تفسیر مجموع البیان، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264۔ اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں کتنا عرصہ زندہ رہے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ محمد بن مسلم رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آنے کے بعد کتنا عرصہ تک زندہ رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 برس مصر میں زندہ رہے تھے۔ محمد بن مسلم رضی اللہ نے پوچھا کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں موجود تھے تو اس وقت حجت خدا کون تھا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حجت خدا تھے، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی لاش کو تابوت میں رکھ کر ملک شام کی طرف روانہ کیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حجت خدا تھے۔ سائل نے عرض کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نبی و رسول تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں دیکھی؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 34 اور ساتھ میں لکھا ہے بریکٹ میں غافر غین الف فیرے۔ آئیے پیج 335 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 34 کا یہاں پہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے قبل یوسف علیہ السلام تمہارے پاس واضح آیات لے کر آئے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ جو سب کچھ ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے مجموع البیان، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 166۔ اور اب ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت باقر علوم الاولین والآخرین علیہ السلام نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور مورخین نے آپ علیہ السلام سے اس مضمون کی بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ چند واقعات کی نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفوان سے ہتھیار لینا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مورخ طبری نے اپنی اسناد سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن زینون پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صفوان بن امیہ کے پاس بہت سی زرہیں اور ہتھیار موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے پیغام بھیجا، وہ اس وقت مشرک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہلوا بھیجا کہ ابو امیہ ہمیں اپنے ہتھیار عاریتاً دو، کل دشمن سے ہماری جنگ ہوگی۔ صفوان نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہتھیار غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ تمہاری امانت ہیں جو تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ صفوان نے کہا پھر صحیح ہے۔ چنانچہ اس نے 100 زرہیں اور کچھ ہتھیار دیے اور وہ ہتھیار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن سے یہ رواج چل نکلا کہ عاریتاً لی جانے والی چیز واپس کی جاتی ہے۔ حوالہ ہے تاریخ طبری
جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 70، اور اس کے علاوہ توئے عین طبعہ دارالمعارف، تاریخ الامم والملوک، جلد 2 صفحہ نمبر 346۔ اس واقعے سے فقہا نے اس شرعی قاعدے کا استنباط کیا ہے کہ عاریتاً چیز لینے والے اس کی ٹوٹ پھوٹ کا ضامن ہے اور امانت کا اس کے مالک کو پہنچانا ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے خالد کی بنی جزیمہ کو روانگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن حشام نے اپنی اسناد سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فتح مکے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو دعوت اسلام کی غرض سے بنی جزیمہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جب خالد وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں خالد ان پر حملہ نہ کر دے، انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم پیج 336 پر آ گئے۔ جب خالد نے دیکھا تو کہا کہ تم ہتھیار رکھ دو، لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے خالد کی بات پر اعتبار کر لیا اور ہتھیار رکھ دیے۔ خالد نے دھوکہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی مشقیں کس لو۔ پھر اس نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا، چنانچہ اس قبیلے کے بہت سے افراد مارے گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدایا جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی، آپ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے معاملات کا جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی رقم بھی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کی۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں گئے اور ان کے مقتولین کی دیت ادا کی اور زخمیوں کی بھی مالی مدد فرمائی۔ اگر ان لوگوں کا کوئی برتن بھی ٹوٹا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کی بھی قیمت ادا کی۔ جب آپ علیہ السلام تمام دیات ادا کر چکے تو فرمایا کہ اب بتاؤ کیا کسی کا خون بہا باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اور رقم بھی ہے اور میں احتیاطاً ساری رقم تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بقیہ رقم بھی اس قبیلے میں تقسیم کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ رسول اکرم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا خدایا میں خالد کے فعل سے بیزار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ حوالہ ہے سیرت ابن حشام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 اور 430۔ یہاں پہنچ کر ہم اپنے قارئین سے معذرت کرتے ہیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید حالات بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک مکمل کتاب کی ضرورت ہے۔ آئیے اب ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین یہ معروضات پڑھنے کے لیے ہم پیج نمبر 337 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور سیرت علی علیہ السلام کے چند واقعات۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد اطہر امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ہم ان میں سے بطور نمونہ چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی بردباری۔ لکھا ہے زرارہ رضی اللہ راوی ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہو کر تعقیبات میں مصروف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع کرتا۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس فقراء و مساکین جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ پھر تشنگان علم حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام ان کی علمی پیاس بجھاتے۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھ کر شہر اور بازار کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام حسب عادت شہر کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بدبخت نے نازیبا جملہ کہا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے اور الصلاۃ جامعۃ کی منادی کروا دی۔ یہاں پہ یہ ورڈ الصلاۃ جامعۃ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حمد و صلات کے بعد فرمایا لوگو امام اور فقیہ کا حلم خدا کو بہت پسند ہے اور امام کی سختی خدا کو ناپسند ہے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتا ہو تو خدا بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت
اس کی عزت سے بہتر، دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اس عزت سے بہتر ہے کہ جو معصیت سے حاصل ہو۔ مجھے بتاؤ کہ کچھ دیر قبل نازیبہ جملہ کس نے کہا ہے؟ آخر کار اس نے اقرار کیا کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں، البتہ آپ علیہ السلام سے درگزر کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 اور 110۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے شہادت حسین علیہ السلام کی خبر دینا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کوفے میں خطبہ دیا اور فرمایا انورٹڈ کاما اے لوگو مجھ سے پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہے، جو بھی فتنہ 100 افراد کو گمراہ کر سکتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور جو اصلاح پسند 100 افراد کی اصلاح کرے گا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میں ہر تحریک کے محرک اور اس کے مددگار کو جانتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 338 پر آ گئے ہیں۔ مددگار جب مولا کا یہ کلام ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپ علیہ السلام یہ بتائیں کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ تو اس طرح کا بیہودہ سوال کرے گا۔ سن، تیرے سر کے ہر بال کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو تجھ پر لعنت کرتا ہے، اور تیری داڑھی کے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے۔ تیرے گھر میں ایک کتے کا پلہ موجود ہے جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے گا۔ اس وقت اس کا بیٹا چھوٹا تھا اور وہ سنان بن انس نخعی نون خے عین چھوٹی نخعی تھا، جس نے قتل حسین علیہ السلام میں حصہ لیا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 14۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے واقعات صفین۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جنگ صفین کے بہت سے واقعات بیان فرمائے اور آپ علیہ السلام کی بیان کردہ روایات کو نصر بن مزاحم، طبری، ابن ابی الحدید اور دیگر مورخین نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے چند حالات کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے معاویہ کی فوج سے گھاٹ آزاد کرانا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر کے آنے سے پہلے معاویہ کے لشکر نے پیش قدمی کرتے ہوئے فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور فیصلہ کیا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کو یہاں سے پانی بھرنے نہیں دیں گے۔ دوسرے دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لشکر لے کر آئے تو دیکھا کہ گھاٹ پر شامی فوج قابض ہے۔ آپ علیہ السلام نے سفارتی کوششیں کیں کہ گھاٹ آزاد ہو جائے، لیکن معاویہ کی فوج نے گھاٹ آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے اشعث بن قیس نے عمرو بن العاص کو آواز دی۔ اشعث الف شین عین سے، بن قیس نے عمرو بن العاص الف لام عین الف صاد کو آواز دی۔ ابن العاص مجھ پر افسوس ہے، ابن العاص تجھ پر افسوس ہے، ایک نقطہ اس پہ نہیں تھا اور میں بھی روانی میں پڑ گئی۔ تجھ پر افسوس ہے، گھاٹ چھوڑ دے، اور اگر تم نے گھاٹ نہ چھوڑا تو ہم بزور شمشیر گھاٹ آزاد کرا لیں گے۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج 339 پر آ گئے ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت مالک اشتر رضی اللہ کی قیادت میں 12,000 فوجیوں نے گھاٹ پر حملہ کیا اور لشکر معاویہ کو وہاں سے بھگا دیا، اور گھاٹ پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا۔ مولا علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم انہیں پانی بھرنے نہ دیں گے، لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پانی پر ہر جاندار کا حق ہے۔ معاویہ بھی پانی بند کرے اور علی علیہ السلام بھی پانی بند کرے تو پھر علی علیہ السلام اور معاویہ میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر، اور حوالہ لکھا ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں معاویہ اور ابن العاص۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے معاویہ اور عمرو بن العاص کے الحاق کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ عمرو بن عاص نے اپنے الحاق کی شرط یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس شرط پر تیرے ساتھ الحاق کر سکتا ہوں کہ مصر کی حکومت میرے سپرد کرو گے۔ دیکھو اگر ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور علی علیہ السلام قتل ہو جائے تو مجھے حکومت میں داخل کرو گے۔ معاویہ نے کہا میں نے تجھ سے مصر کی حکومت کا وعدہ تو کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیرا معاوضہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمرو العاص نے کہا
کچھ تو سوچو، کیا مصر کی حکومت جنت کا معاوضہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا قتل علی علیہ السلام کا معاوضہ مصر کے چند روزہ حکومت ہو سکتی ہے، جبکہ علی علیہ السلام کے قتل کے عوض خدا کی طرف سے ابدی دوزخ ہے؟ معاویہ نے کہا آہستہ بات کرو، کہیں شامی یہ باتیں نہ سن لیں، اب تم صف بندی کراؤ، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں میں الحاق ہو گیا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص نے شامیوں سے کہا کہ اے اہل شام، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اپنے سر کی کھوپڑیاں خدا کی امانت میں دے دو اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرو اور اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کرو اور انہیں قتل کر دو، خدا انہیں قتل کرے، اور صبر و استقامت سے کام لو۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بدبخت اللہ کا کلام اللہ والوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ چنانچہ اس طرح کے معاہدے کی وجہ سے عمرو بن العاص نے معاویہ سے الحاق کیا۔ اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج نمبر 340 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ صفین میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ۔ سامعین یہ خطبہ کافی تفصیل سے ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، بالکل ہم پڑھ سکتے ہیں اسی سیٹنگ میں۔ اس میں ہے صفین میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد اتھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کو نقل کیا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصان اور اپنے مقام و مرتبت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دشمن سے جہاد کی دعوت دی۔ خطبہ حسب ذیل ہے۔ اب سامعین میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ خطبہ پیج 340 پر بھی ہے، 341 پر بھی ہے، اور اب پیج 342 پر ہم اس خطبے کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور یہ حوالہ جو ہے وہ ہے وقعۃ الصفین، صفحہ نمبر 313 سے لے کر 315 تک یہ دیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے حاصل ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمات ہر نیک اور بد پر چھائی ہوئی ہیں۔ اگر خدا کسی پر رحم کرے تو یہ اس کا فضل ہے، اور وہ کسی کو عذاب دے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں حسن آزمائش اور نعمات کے پھیلاؤ پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں، اور دنیا اور آخرت کی مشکلات کے حل کے لیے اس سے مدد چاہتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں، اور بطور وکیل اللہ ہی کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدا نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منصب کے اہل تھے۔ خدا نے اپنی رسالت کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور اپنی مخلوق کے لیے انہیں رحمت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان پر رؤوف و رحیم تھے، اور ذاتی فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق خدا سے محترم تھے اور سب سے بڑے سخی اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیم اور وعدہ وفائی کرنے والے تھے۔ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی اور درگزر سے کام لیتے رہے، اس جہان سے اطاعت خدا کی حالت میں روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کیا۔ آپ نے کی رحلت اہل زمین اور اہل آسمان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وقت دشمن تمہارے سامنے ہے، اور تم جانتے ہو کہ گمراہ لشکر کا سربراہ منافق بن منافق ہے، جو کہ اپنے پیروکاروں کو دوزخ کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن تمہارے سامنے موجود ہے، جو تمہیں جنت اور رب کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور وہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہے۔ اس نے تمام لوگوں سے پہلے نماز قائم کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے علاوہ کسی نے نماز میں سبقت حاصل نہیں کی تھی۔ میں جنگ بدر کا مجاہد ہوں، اور معاویہ توئلام یہ قاف ابن طلیق ہے۔ اس کی
اللہ کی قسم تم حق پر ہو اور تمہارا مخالف باطل ہے، کہیں ایسا نہ ہو اہل باطل اپنے باطل پر جمع ہو جائیں اور تم اہل حق ہو کر بھی حق سے متفرق ہو جاؤ، اگر ایسا ہوا تو ان کا باطل تمہارے حق پر غالب آ جائے گا، ان سے لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا تمہارے اغیار کے ذریعے سے انہیں عذاب دے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ہے اور یہ مکمل ہو گیا جو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے سے اصحاب نے یک زبان ہو کر لبیک کہی اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں، آپ علیہ السلام نے کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں چشم تصور سے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر مصروف جنگ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اے علی علیہ السلام، تیری زندگی اور موت میرے ساتھ ہے، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، میں گمراہ نہیں ہوا اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی گمراہ ہوا ہے، میں اپنے عہد کو نہیں بھولا، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان پر ہوں اور صراط مستقیم پر چل رہا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 344 پر یہاں اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بہت کچھ جانیں گے اگلی ریڈنگ میں، یوم حریر اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔